बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाना है और वो ट्वीट है जनाब फवाद चौधरी साहब का। वो फरमा रहे हैं कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कोहसार भेजना जरा मुश्किल काम था। ये कौन से जवान हैं? ये वो वाले जवान हैं जो आम शहरी हैं, जो शायद मैं अगर हुस्ने ज़न से काम लूँ कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो खालिस्तान जो है वो नेक नीति की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, और वो किसी हमारे मतलब कह लें कि वो उनको तंज नहीं बना रहे, क्योंकि परेड में तो जो जवान होते हैं वो फौजी जवान होते हैं और उनकी हंसी क्यों नहीं रुकनी। तो अगर ये वो वाली बात नहीं कर रहे तो फिर वो ख्याल जाता है कि जो अता तारड़ साहब इस्लामाबाद मुनाल में वो 2 बच्चे देख के उनको मुसलसल हंस रहे थे, हूट कर रहे थे, टीजिंग कर रहे थे, उनको पुलिस में उनको दिया, वो FIA ने के पता नहीं नादरा शादरा ने उनके शनाख्ती कार्ड लोकेट किया और उनको पकड़ लिया। मजाक वाली बात है, ये काबिले अफसोस बात भी है, मजाक वाली और मज़े का खेज है। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है कि वो अगर जेन्युइन है माफ़ी चाहता हूँ, तो फिर उसको इस तरह की जो तनकीद है पब्लिकली, वो पब्लिक के लिए काम करते हैं। और अगर पब्लिक को उनकी किसी भी शख्स को अगर उनके ऊपर कोई वो एतराज़ है तो वो अगर हंस पड़ते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं जाऊं इमरान खान साहब के तरफ के उनकी लीडरशिप के नीचे जो उनकी किचन कैबिनेट है वो अगर उनका असर कबूल कर चुकी है, तो फिर ये बड़ी एक मैं समझता हूं कि ये भी एक मुज़ाहिका खेज बात है कि आप जो हैं वो अपनी ज़ात के चक्कर में आप ज़ात के इतने असीर हैं कि आप अदारों को भी नहीं बख्श रहे और मुसलसल उनके ऊपर हमलावर हैं। तो फिर तो यही बात समझ आती है कि 6 सितंबर को परेड वो कहते हैं कि मनसूख करके आपने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि उत्थे जवानों ने परेड नहीं सी करनी, उन्होंने हादसे निकलने सन कि यार हमारी क्या कमांड है, वो किनके साथ मिली हुई है, वो चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत को उन्होंने, क्योंकि खान साहब ने कहा कि ठीक है एक साजिश हुई, आपने गद्दारी की, उस साजिश को ना रोके वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत को कहा, और फिर फौजी क़यादत को जिस तरह गद्दार ते मुहिब्बे वतन और वो जिस तरह वो तखसीस कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं, तो फिर सवाल बड़े अजीबो गरीब से उठते हैं। तो फिर ज़हन इसी तरफ जाता है कि फवाद चौधरी साहब भी उसी डगर पर चल रहे हैं जिस डगर के ऊपर उनका साबका प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा जो उनका लीडर है वो चल रहा है। तो इस तनाजुर में अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो मुझे लगता है कि इनको भी एहसास हुआ कि छिक्का बज गया मेरे को, क्योंकि इन्होंने जब ये ट्वीट किया सुबह 10 बजे के करीब, तो उससे आधा घंटा पहले यानी कि 9:30 बजे DGISPR ने वो जो ट्वीट किया था, एक ट्वीट किया था, उसको कोट करके इन्होंने एक और ट्वीट किया, मतलब वो कि अपनी गलती को मिटाने के लिए या कह लें कि दिलजोई के लिए, या कि मैं ये मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरा मतलब वो था कि वतन के सजीले जवानों, ये वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं, मतलब 2 गल्लां रला के ना उन्होंने एक वो ट्वीट ज़बरदस्ती का किया कि मेरी तरफ किसी का ध्यान ना पड़ जाए। इसके बाद वो एक एंकर है नाजिया अशर आई थिंक, वो उन्होंने कहा कि जी अब वजाहतें आना शुरू हो गई हैं, टीज किया उन्होंने भी। तो फिर इसके बाद वो लेक्चर दिया, जेलम की धरती ये है जहाँ पर फौजी ये वो शोहदा ये हलाल, ये नहीं कि हम बड़े मुहिब्बे वतन हैं। तो सर इस सारी सूरत हाल में सवाल कुछ यूं पैदा हो रहे हैं, आप इनको ज़हन में रखिएगा कि क्या इमरान खान साहब या क्या वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो है अपना एक अंदर एक सिविल तहरीक इस तरह की शुरू हो रही है या शुरू हो चुकी है, जो पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी के लिए जद्दोजहद करेगी या उसको लेके आएगी, और वो तहरीक इमरान खान साहब उसको लीड करेंगे। क्या लोगों का जहन बन चुका है कि हमने पाकिस्तान में जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह उसने अपने कह लें कि कब्जे में की हुई है हर चीज़, वो ठीक होने जा रही है, या जो हमारा सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है उसका जो तवाज़न बिगड़ा हुआ है, पहले दिन से बिगड़ा हुआ है, कायदे आज़म से लेके फातिमा जना, लियाकत अली खान और सोहरवर्दी, उससे पहले सोहरवर्दी साहब, और उसके बाद जो है वो शेख मुजीब, और फिर उसके बाद भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, ये सारे अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं कि जी कि वो कौन कहाँ से आया था। बहुत से लोग जो हैं वो अयूब खान के दौर से ही, जाहिर है कि सियासत में आने का रास्ता वही था, भुट्टो साहब भी वहीं से आए, नवाज शरीफ साहब भी वहीं से आए, लेकिन फिर वहाँ पे रहे ही नहीं।
بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب بھی وہیں سے آئے اور ابھی تک وہیں چل رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حالات اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک تحریک جو ہے وہ سول سپریمیسی کے لیے یا سول بالادستی کے لیے ایک شروع ہو رہی ہے, جو الٹیمیٹ ایک لڑائی لڑی جائے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور کیا عمران خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے. ہم زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگاتے, ہے تو یہ بڑی فلاسفیکل گفتگو, لیکن ہم نے اس کو بڑا عام فہم رکھنا ہے. اور عام فہم یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا ایجنڈا دو ٹوک ہے کہ وہ یہ جو کچھ اس وقت جلسے جلوس کر رہے ہیں اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ, یا جو تحریک چلا رہے ہیں, یا اس کو اگر جلسے جلسہ کھیل رہے ہیں وہ تو اس کو تحریک کا آپ نام دے دیں, یا جو ایک قوم کے اندر جو آپ کو ایک پاکستان کی فوج کے خلاف عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور پھر جو لوگ اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں, کیا یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. تو اس پر جو عمران خان صاحب کو میں یہ تو نہیں کہتا کہ پسند کرنے والے ہیں, لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک کارنر پر لگا دیا ہے, اور اس کے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاپولر بہت ہے. اور عمران خان صاحب کی جو پاپولرٹی ہے وہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا مختلف پروگراموں میں بیٹھ کے کہ یہ بھٹو اور نواز شریف نہیں ہے. عمران خان صاحب کی پاپولرٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کو گھر نہیں بیچ سکتے, آپ ان کو پاکستان کی سیاست سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. تو کیا یہ صرف محض پاپولرٹی کی بنیاد کے اوپر یہ والا ٹارگٹ اچیو کیا جا سکتا ہے, یا ان کا کوئی نظریہ بھی ہے؟ تو نظریہ تو کوئی نہیں ہے, البتہ نظریہ کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن جو پاپولرٹی ہے وہ پاپولرٹی عمران خان صاحب کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیں نظر آتی ہے, خصوصاً نوجوان نسل میں آتی ہے. عمران خان صاحب کو جو بوم آیا یا جو ان کو بوم دیا گیا وہ شجاع پاشا صاحب کے دور میں دیا گیا. شجاع پاشا صاحب جو تھے وہ 2010-11 میں منظر کے اوپر تھے, طاقت میں تھے, اپنا آفس جو تھا وہ اس کے انچارج تھے, DGISI تھے. تو اب آپ خود حساب لگائیں, یہ 2022 ہے, 2010 میں جو بچے 10-10 سال کے تھے اور وہ عمران خان صاحب کے پوسٹر دیکھ کے اپنے امی ابے کی باتیں سن کے جو عمران خان صاحب سے جو ان کی شناسائی ہوئی تھی وہ اب 30 سال کے ہیں آلموسٹ اگر ہم تھوڑا سا حساب لگائیں. اور پاکستان کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ اسی جو کہتے ہیں نا جی وہ بریکٹ جو ہے, ایج بریکٹ جو ہے وہ اسی میں آتی ہے. تو عمران خان صاحب کا جو کہہ لیں کہ مطلب کہہ لیں کہ ووٹ بینک وہی ہے جو اکثریت کا ہے, میں یا ووٹ بینک کی اکثریت اسی ایج گروپ سے ہے, یوں سادہ الفاظ میں اگر کہہ لیں. تو یہ شاید اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے. آج اسلام آباد میں یہ والی بات ہوئی کہ جب عدالت نے ان کو کہا, گورنمنٹ کے وکیل کو جو اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ شامل تفتیش, انہوں نے کہا جی شامل تفتیش کس طرح ہو, تو وہ تو پولیس والا جاتا ہے تو جناب کو لفٹ ہی نہیں کراتے, ماحول ہی اس طرح کا ہے. تو وہ جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک وردی والا ہوتا ہے, پولیس عام وردی والا, وہ پاکستان کی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ ریاست ہوتی ہے, تو جائیں شامل تفتیش کریں انہیں. لیکن یہ بات کہنی بڑی آسان ہے. عمران خان صاحب نے جس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے بنی گالا میں بھی کہ جب وہ گرفتار یا پرچہ درج ہوتا ہے تو وہ کال دے دی جاتی ہے, تو وہ ایک ریاست کے سامنے ایک پوری قوت جو کہ ایک میں اگر یہ کہوں کہ پرائیویٹ یا ایک نجی یا ایک پولیٹیکل ونگ کا ایک کہہ لیں کہ وہ اس کا ایک انداز سیاست جارحانہ کہ وہ ریاست سے ٹکرا جائیں گے. اگر وہ ضروری نہیں کہ وہ نہتے بھی ہوں, جس طرح کے ان کے وہ 25 مئی کو پکڑے گئے تھے, کیا اس کو کہتے ہیں, ہتھیار وغیرہ بھی, اور پھر اس کے بعد وہاں پر جس طرح کے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ایک مقامی آدمی کو قتل بھی کر دیا تھا, وہ مقدمہ بھی درج ہوا ہے. اب میں معافی چاہتا ہوں, زخمی ہوا تھا اس طرح کی خبر بھی چلی تھی. تو اس میں ٹوٹل جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے, کیا یہ پازیٹیوٹی کی طرف کے ساتھ چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, یا پھر یہ نیگیٹیوٹی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے تمام جو ان کے جلسے جلوس, ان میں ان کی تقاریر, ان کے ٹویٹس اور جو بھی ہے وہ ان کا جو پورا سیاسی اس وقت جو مومنٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ کس اصول کے اوپر کھڑا ہے, یا وہ کس بات کے اوپر وہ پوری تحریک چلا رہے ہیں. وہ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, ان کو لایا گیا ہے, ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جنہوں نے مسلط کیا ہے
وہ غدار ہیں اس ملک کے، اور چونکہ بیرونی سازش کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، تو بیرونی سازش جن کو روکنا تھی انہوں نے نہیں روکی، تو انہوں نے غداری کی. یہ فیصل آباد والے جلسے میں انہوں نے بات کی جس میں انہوں نے محب وطن اور غیر محب وطن جرنیلوں کی بات کی. تو ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ میں نے پاکستان کے اقتدار کے اوپر واپس آنا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے آؤں. اور وہ کھلے عام سول سپریمیسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کرٹیل کرنے کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو تم ہیں تو میرے نال رل کے کام کرو. اتنا سا ان کا فلسفہ ہے. تو یہ جو وہ سیاست کر رہے ہیں، یہ کسی اعلیٰ یا کہہ لیں کہ ذات سے نکلی ہوئی سیاست، کسی بنیادی اصول کے اوپر کھڑی سیاست، یا پاکستان کے دستور کی بالادستی کی سیاست، یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اس کے کردار تک محدود کرنے کی تحریک نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کی فین فالوئنگ ہے، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ پنڈی والے وہ بہت غلط کر رہے ہیں. اچھا جی، کرتے رہے. ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ 75 سال سے ان کا ایک رول تھا، وہ ختم ہونا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں، یہ میں دوسری طرف کی بات بتا رہا ہوں، کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ رول رہے، وہ چینج نہیں ہونا چاہیے. لیکن صرف یہ ہے کہ وہ بچہ جمہورہ جو ہے، وہ جو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، وہ میں ہی ہوں، مجھے ہی ہونا چاہیے. تو یہ پورا کیس ہے. اور اس کیس کو ہمیں اگر ہم دیکھیں تو اس سے واقعی وہ والی بات درست لگتی ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حالات کی یا وقت کے جبر کے ہاتھوں اگر اس نے یہ فیصلہ کیا، یا حالات نے اس کو مجبور کیا کہ ہمارے تجربات نے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا، ہمیں بھی نقصان پہنچایا. وہ جو جن بوتل سے ہم نے آزاد کروایا تھا یا نکالا تھا وہ علادین کے چراغ سے، وہ تو ہمارے گلے پڑ گیا. تو اس سے اس طرح کے ہو، اور ہم نے اب تجربات نہیں کرنے. اگر یہ انہوں نے وقت سے سیکھا ہے یا وقت نے انہیں سکھا دیا ہے، تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پرانے وہ جو کہتے ہیں نا جی، تنخواہ کے اوپر کام کیا جائے. تو یہ پاکستان کی اس میں کوئی نہ خیر نکلنی ہے، نہ پاکستان جو ہے وہ اس سے آگے بڑھے گا. پاکستان میں اگر عمران خان صاحب کی بات چل جاتی ہے، اگر لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ جو کچھ اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں پاکستان کی ریاست کو، وہ صرف اس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں کہ میرے ٹویٹر پر بڑے فالوورز ہیں اور میرے جلسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ جلسے بڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جلسے بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو میں کیا کہوں کہ اس طرح کی، مطلب ہمارے پاس جو آخری مثال ہے وہ MQM کی ہے، الطاف حسین صاحب کی ہے. تو ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ کسی بھی وقت کراچی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا یا کر دیا جائے گا. جس دن الطاف بھائی کا موڈ ہوگا، لندن سے بیٹھ کے وہ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد کراچی کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں اپنے وہم کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا الطاف حسین صاحب کے اوپر. میں کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر کم از کم غداری کا الزام یا پاکستان کو توڑنے کا الزام میں نہیں لگا سکتا. تو لیکن یہ ہے کہ ایک منہ زور قسم کی سیاست جو نہ کسی ادارے کو تسلیم کرتی ہے، نہ کسی قانون کو تسلیم کرتی ہے، نہ وہ کسی اصول کو تسلیم کرتی ہے، نہ کسی مخالف کو تسلیم کرتی ہے، وہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھی. وہ ہم نے الطاف حسین صاحب کی صورت میں دیکھی. لیکن الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ مطلب وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ MQM جو ایک اشارے کے اوپر پھاٹک بند ہو جایا کرتے تھے کراچی کے، پوری مارکیٹیں بند ہو جایا کرتی تھی، کہاں پہ ہیں؟ تو لہٰذا اگر تو کسی اصول کے اوپر عمران خان صاحب کی تحریک چل رہی ہے، اور اصول ہے کہ پاکستان میں جو سول ملٹری ریلیشن ہے اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر وہ ذات صرف اپنی ذات تک بات ہے تو پھر اس سے خیر برآمد نہیں ہو سکتی، نہ عمران خان صاحب کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ سر اگلے بھی جڑے نا وہ کوئی اڈے چوچے نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.